नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तलबुल इल्म फ़रीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन व मुस्लिमतिन कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ तलबा, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। हालात जैसे भी हो, इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है। उसी निस्बत से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हम उर्दू की गज़ल मीर तकी मीर पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले आप सबको सलाम व ममनून आदाब, अस्सलामु अलैकुम। सेकेंड ईयर उर्दू, उसमें मीर तकी मीर की गज़ल में से आज तक ऐसा नहीं हुआ 10 ईयर में या 20 ईयर में कि कोई शेर ना आया हो। आपका सवाल नंबर 2 जो है वो ये होता है, 4 अशार या 5 अशार दिए जाते हैं। पहले तो 5 अशार दिए जाते थे, 2 अशार की तशरीह करनी थी। आजकल 4 अशार दिए जा रहे हैं और 2 अशार की उसमें तशरीह करनी होती है। उसको हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे और साथ साथ ये भी बताते रहेंगे कि ये शेर जो है आपके किस सन में आया है और ये शेर कब आया है। तमाम अशार के बारे में इंशाल्लाह हम बताएंगे। बुक आपके पास हो, पेज नंबर 163, और उसमें फ़नी खूबी भी हम साथ साथ बताएंगे और कुछ मुश्किल वर्ड्स के मायने भी बताएंगे। इसलिए बुक आपके पास सामने हो, कॉपी हो, ताकि आप साथ साथ लिखते रहें इंशाअल्लाह अज़ीज़। इसमें से बोर्ड के पेपर में लाजमी आएगा। मीर तकी मीर का एक शेर है जो कि मशहूर भी है, वो तुझको भूले हैं तो तुझ पे भी लाजिम है मीर, खाक डाल आग लगा, नाम न ले याद न कर। एक और शेर है जो कि बहुत ही मशहूर है, राह दौरे इश्क में रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। इसके बाद एक और जो इसका शेर है जो आपके सेकेंड ईयर में है, जिसको आज हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये आपकी जो है गज़ल का नाम है गज़ल नंबर 2, और इसी में से ज़्यादा आ रहा होता है बोर्ड के पेपर में। जिस सर को गुरूर आज है या ताजवरी का, ये ताजवरी लिखा है, असल में ताज है, ये ताजवरी बादशाहत। जिस सर को गुरूर आज है या यहाँ से मुराद है यहाँ ताजवरी का, कल इस पे यही शोर है फिर नोहा गिरी का। मीर तकी मीर, इसके बारे में थोड़ा सा तारुफ पढ़ेंगे ताकि इनसे थोड़ी सी मुनासबत हो जाए। असल नाम इनका मीर मोहम्मद तकी है, मीर मोहम्मद तकी इनका नाम है, जबकि मीर जो है ना आपका तखल्लुस है। और नाकिदीन व शुआराए मुताखिरीन, उन्होंने इनको खुदाए सुखन का खिताब दिया। आपकी पैदाइश 28 मई 1723 में हुई और मीर दर्द जो है वो 1721 में पैदा हुए हैं और 1785 में उनका इंतकाल हुआ है, लेकिन इनका इंतकाल 1810 में हुआ है। शायरी में इनका नंबर 1 है और वो नंबर 2 पर हैं। और इनकी शायरी की जो नुमाया खुसूसियात हैं, मौज़ूआत हैं, वो हैं गम व हुज़्न। अक्सर इनके जो अशआर हैं उसमें गम व हुज़्न हमें मिलता है, गम की बातें और हुज़्न की बातें, दिल की बर्बादी का गम। अक्सर अशआर में इन्होंने जो गिले शिकवे किए हैं अपने माशूक से कि तुम्हारी वजह से अब दिल जो है, दिल की बर्बादी के गम के बारे में ज़्यादा बताया गया है। दर्दमंदी, सादगी और खुलूस, सदाकत, बुलंद हौसलगी, अपने हौसले को बुलंद करना, खिताबिया अंदाज, जैसे खिताब किया जाता है उस अंदाज को उन्होंने अपनाया है। और तसव्वुफ़ की को भी बयान किया है। दुनिया की बेसबाती कहीं कहीं जगह नज़र आ रही होती है, और तंज़, अपने अशार में तंज़ भी कर रहे होते हैं और कभी अपने माशूक से तंज़ कर रहे होते हैं, कभी किसी से। शुआरा की क्या राय है? शुआरा की नज़र में मिर्ज़ा गालिब क्या फरमाते हैं, सुने ज़रा। रिख्ता कि तुम ही उस्ताद नहीं हो गालिब, कहते हैं अगले ज़माने में कोई मीर भी था।
کیونکہ مرزا غالب جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، تو بتایا کہ ریختہ اصل میں اردو زبان کو بولتے ہیں، ریختہ اردو زبان کو بولتے ہیں، کہ اردو زبان میں تم ہی استاد نہیں ہو، بڑے ماہر تم نہیں ہو۔ کہتے ہیں ان کے سننے میں بات آتی ہے کہ ایک زمانہ تھا جو گزر چکا، اس میں ایک میر نامی ایک شخص، میر تقی میر، وہ آپ سے بڑا استاد تھا۔ ابراہیم علی ذوق جو کہ بہادر شاہ ظفر کے استادوں میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں میر تقی میر کے بارے میں، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ ذوق کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے دوست احباب نے اور میں نے بھی بہت کوشش کی کہ میر جیسا انداز شعر و شاعری میں ہمیں مل جائے، بہت کوشش کی لیکن نہ ہوا پر نہ ہوا۔ اس کے بعد حسرت موہانی ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، شعر میرے بھی ہیں پر درد و لیکن حسرت، میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں۔ بہت اچھی ہے، بڑا وزنی شعر ہے۔ اس میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ حسرت کہہ رہے ہیں کہ درد مندی والے اشعار میرے بھی ہیں، لیکن وہ جو میر نے درد مندی والے جو اشعار لکھے ہیں، ایسا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں، ایسے گفتگو ایسے اشعار میں کہاں سے لاؤں میر جیسے۔ ابن انشا بہت پیاری بات کرتے ہیں اور دعا دے رہے ہیں کہ اللہ کرے میر کا جنت میں مکان ہو، مرحوم نے ہر بات ہماری ہی بیاں کی۔ یعنی تمام باتیں جو ہم کہنا چاہ رہے تھے تصوف کے حوالے سے، دوسری جو ہے نا اعتبار سے، وہ تمام باتیں انہوں نے اپنے شعر و شاعری میں کہہ دی۔ اس کے بعد بیٹا یہ بات آپ کو ایک عجیب سی لگ رہی ہوگی، لیکن آپ کو شعر کی تشریح اس طرح ہی کرنی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے شعر لکھنا ہے، پورا شعر لکھیں آپ کاپی میں، جب جوابی کاپی میں آنسر شیٹ پہ۔ اس کے بعد حوالہ شاعر لازمی لکھنا ہوتا ہے، کیونکہ 1 نمبر حوالہ شاعر کے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا مرکزی خیال یا مفہوم، ان دونوں میں سے کوئی بات آپ لکھ سکتے ہیں، اس میں مفہوم لکھ سکتے ہیں، مرکزی خیال اس میں لکھ سکتے ہیں کہ ایک لائن میں کہ اس جملے میں اس شعر میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، فنی محاسن یا فنی خوبی، مطلع ہے، مقطع ہے، ردیف ہے، تضاد ہے، تعلی ہے، تشبیہ ہے، استعارہ ہے، کیا ہے، اس اعتبار سے آپ نے شعر کو دیکھ کر بتانا ہے۔ تلمیح ہے۔ اس کے بعد مشکل الفاظ کے معنی لکھنے اس میں، پھر اس کے بعد تشریح لکھنی ہے، اور اگر آپ کو اس سے ملتا جلتا کوئی شعر آتا ہے مماثل شعر، وہ لکھنا ہے۔ یہ چیزیں لازمی لکھنی ہے بیٹا، اگر یہ تمام لکھیں گے تو آپ کا پیپر واقعی بہت اچھا لگے گا، اور کیونکہ کوشچن نمبر 1 یہی آپ کا بن رہا ہوتا ہے MCQs کے بعد، تو یہ لکھنے پر آپ نے اس کی ہیڈنگز ڈالی ہوئی ہیں، لکھ رہے ہیں، تو پیپر چیک کرنے والا وہ ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ایک اچھا جو ہے امپریشن پڑے گا، اچھا تاثر پڑے گا، اور بعد میں وہ آپ کو اچھے نمبر دے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ بھائی آپ نے 85 86 مارکس لینے اردو میں، یا 80 سے ابو لینے ہیں، تو یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ بھائی 33 نمبر آ جائیں، 40 نمبر آ جائیں، پاس ہو جائیں کافی ہیں، تو یہ ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لیے آسانی یہ ہے بھائی حوالہ شاعر کا نام ان کو یاد ہونا چاہیے، اور دوسرا صرف تشریح لکھیں، بس تشریح اور حوالہ شاعر، کیونکہ حوالہ شاعر کا 1 نمبر ہے اور تشریح کی 4 نمبر ہے۔ انشاءاللہ جب وہ دونوں سوال میں 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے، اس میں 2 اشعار لکھنے ہوتے ہیں، تو اگر اس طرح اس نے لکھا ہوگا تو امید کی جاتی ہے کہ 10 میں سے اس کو 4 نمبر مل ہی جائیں گے، کیونکہ اس کو 40 نمبر لینے، 10 میں سے 4 نمبر مل جائیں گے اس کو۔ ہاں اگر وہ چاہتے کہ بھائی مجھے بہت ہی اچھے نمبر لینے ہیں، پرسنٹیج میں نے بڑھانی ہے، 10 میں سے اگر 8 نمبر لینا چاہ رہا ہے تو یہ تمام چیزیں لکھے گا، تب جا کے اس کو 10 میں سے 8 نمبر ملیں گے۔ اس کے بعد بیٹا اس کا ایک شعر بہت ہی مشہور ہے، وہ اس کو جو ہے نا ذرا سن لیجئے۔ زندان میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنون کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا۔ اس میں اس شعر میں میر تقی میر فرما رہے ہیں کہ سچے جذبہ عشق اور شوق زندگی کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی جذبہ شوق جو ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، وہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہے، پریشانیاں مصیبتیں بھی ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ اس میں جو مشکل الفاظ ہیں، ایک تو ہے زنداں، وہ تو جیل کو بولتے ہیں، قید خانے کو کہتے ہیں، اور شورش ہنگامے کو کہتے ہیں۔ سنگ جو اس میں لکھا ہے وہ پتھر کو کہتے ہیں۔ مداوا، سنگ مداوا علاج کو بولتے ہیں۔ آشفتہ سری پاگل پن کو کہتے ہیں۔ اس شعر میں جو ہے میر تقی میر فرما رہے ہیں کہ عشق ایک ایسا جذبہ ہے
جس سے انسان آخر تک موت تک چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ عاشق کے جذبہ عشق کی شدت قید تنہائی میں یا زندان میں کم ہو سکتی ہے تو وہ نادان ہے، کہ اگر مجھے جیل میں بند کر دیا جائے، یا لوگ یہ سمجھیں کہ اگر اس کو جیل میں بند کر دیا جائے، یہ چپ چپ رہتا ہے، عجیب سی کیفیت ہے، اور اس کو اگر جیل میں بند کر دیا جائے، زندان میں بند کر دیا جائے تو بہتر ہو سکتا ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو نادانی ہوئی۔ کیوں؟ سچ تو یہ ہے کہ جب وہ تنہائی میں ہوگا، جیل میں ہوگا، زندان میں ہوگا، تو وہ جو محبت کی آگ جو ہے وہ مزید بڑھتی رہے گی، اور عاشق کے دل اور جذبہ شوق کو ایک دوسرے سے جدا کر دیا جائے تو صرف ایک ہی طریقہ ہے، یا کہیں جیل میں ڈالنا کوئی جو نا اس کا علاج نہیں ہے، علاج صرف ایک ہے۔ علاج کیا ہے؟ کہ پتھر لے کر اس کے سر کو کچل دیا جائے، سنسار کر دیا جائے، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے، کیونکہ جب تک زندگی ہے یہ تو انسان سے جدا نہیں ہو سکتا۔ صرف موت ہی کا یہ کام سر انجام دے سکتی ہے۔ موت اگر آ جائے تو پھر تو معاملہ حل ہو سکتا ہے، ویسے نہیں۔ تو اس میں یہ بات جو ہے نا، تھوڑی سی بات بتائی گئی ہے کہ اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ اسری کا، پاگل پن کا جو علاج ہے وہ پتھری سے ہے، جیل میں بند کرنے سے علاج جو ہے نا وہ نہیں ہے جی۔ اس کے بعد بہت ہی جو ہے نا اہم شعر تھا جو کہ 2015 میں اور 2011 میں، بیٹا یہ ساتھ ساتھ آپ لوگ خود لکھیں گے کہ 2015 میں اگر آپ سائنس والے دیکھیں اور 2011 میں دیکھیں، یہ سوال آپ کا آ چکا ہے، یہ والا شعر جو آ چکا ہے۔ اچھا بیٹا ایک بات آپ کو یاد رکھنی ہوگی کہ اس کا ردیف ہمیں یاد ہو، میر تقی میر کا کی، اگر آخر میں کا آ جائے یا آخر میں کی آ جائے، ٹھیک ہے، سری کا، سفری کا، سحری کا، گری کا، اگر یہ آ جائے، آخر میں کا آ جائے تو یہ ان کی غزل نمبر 2 ہے، اور اگر آخر میں کی آ جائے، اس کی آ جائے، اس کی، تو یہ جو ہے میر تقی میر کی غزل نمبر 1 ہے۔ ان دونوں غزلوں میں سے 10 ایئر میں اگر آپ دیکھیں تو 9 دفعہ، اب میں آپ کو بتاتا رہوں گا انشاءاللہ، غزل نمبر 2 میں سے 2 مرتبہ آ چکا ہے، اور غزل نمبر 1 میں سے 10 ایئر میں صرف 1 مرتبہ آیا ہے۔ اس لیے آپ کو جو ہے غزل نمبر 2 پہلے پڑھائی جا رہی ہے، اس کے بعد غزل نمبر 1 پڑھیں گے۔ فنی محاسن اس کا کوئی بھی نہیں ہے، اگر کبھی ہوتا ہے تو بتا دیا جاتا ہے کہ اس میں بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بعد غزل کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں۔ جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ ہر زخم جگر داور معاشر سے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گری کا۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ تکمیر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ یہ آپ کی غزل نمبر 2 ہے۔ اس کے بعد اس کا شعر نمبر 1، اس کو ذرا غور سے سنیے۔ شعر نمبر 1 جو ہے، اس میں جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ اس میں الفاظ معنی ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو الفاظ معنی جو ہے سمجھنے ہوں گے، لکھنے ہوں گے۔ اس میں ایک الفاظ معنی ہے غرور، تکبر۔ تاجوری کا مطلب ہوتا ہے بادشاہی یا تاج پہننا۔ اس کے بعد ہے نوحہ گری، نوحہ کرنا، رونا پیٹنا، شور شرابہ کرنا۔ اچھا جی، فنی خوبی جیسا بتایا گیا تھا، فنی خوبی جو ہے نا وہ اس میں نہیں لکھی تاکہ جو ہے نا آپ خود اس کو لکھیں، سمجھیں۔ بیٹا فنی خوبی اس میں 2 چیزیں، کیونکہ پہلا شعر ہے، پہلا شعر جو ہے غزل کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے، اس کو اصل میں تو ہوتا ہے مطلع، لام کے اوپر تشدید ہے، لیکن اس میں مطلع پڑھا جا رہا ہے، تو پہلا شعر اس کا مطلع ہوتا ہے، یہ مطلع ہے۔ اور دوسری چیز بیٹا اس میں اگر ہم دیکھیں تضاد پایا جا رہا ہے، صنعت تضاد ہے، آج اور کل،
جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاجوری کا کل اس پہ، تو اس میں آج اور کل جو الفاظ آ رہے ہیں، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا آج اور یہ کل، تو آج اور کل کی وجہ سے تضاد پایا جا رہا ہے، تو اس میں صنعت تضاد بھی ہے، دو فنی خوبی ہیں، مطلع اور صنعت تضاد۔ اس کے بعد جو مفہوم ہے اس کا ہے یا مرکزی خیال کہ جس شخص کو آج شہنشاہی کا غرور ہے، کل اس کی موت پر لوگ ماتم کر رہے ہوں گے۔ یہ جو ہے اس کا، اور اس میں حوالہ بھی جو لکھنا ہے، حوالہ ہر ایک میں یہی لکھنا ہے کہ پیش نظر شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے۔ میر اردو ادب میں خدائے سخن کہلاتے ہیں۔ دیکھو بیٹا، اگر آخر میں کا یا کی آ گیا تو آپ نے حوالہ لازمی لکھنا ہے، سب سے پہلے آپ نے حوالہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ دو باتیں اس میں لکھنی ہوتی ہے، پیش نظر شعر میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے، اور میر اردو ادب میں خدائے سخن کہلاتے ہیں۔ خدائے سخن ان کو کہا جاتا ہے، شہنشاہ تغزل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کی تشریح سن لیجئے۔ اس غزل میں میر جو ہے وہ سادگی اور اختصار کا امتزاج ہے غزلیات میں، اکثر غزلیات میر میں۔ اس شعر میں بادشاہوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ تمہارا اپنے سر پر تاج دے کر بھولے نہ سمانا، اور بادشاہت کا غرور سب فانی ہے۔ نمرود دنیا کا حاکم تھا لیکن خدائی کا دعویٰ کیا تو مچھر کے ہاتھوں خاک میں مل گیا۔ ایسا فرعون نے بھی دعویٰ جو ہے نا، نمرود نے تو اتنا نہیں دعویٰ نہیں کیا تھا جتنا فرعون نے انا ربکم الاعلی، خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو خاک میں ملا دیا اور بحر کلزم یا دریائے نیل میں اس کو غرق کر دیا۔ تو یہ سب فانی ہیں۔ انسان یہ حقیقت بھول جاتا ہے کہ ابدی حیات کا مالک تو صرف خدا ہی ہے۔ میر نے یہی مضمون باندھا ہے کہ اے تاجورو، کل تمہارے سر سے یہ تاج غائب ہوگا، بلکہ جسم سے قیمتی لباس کی جگہ سادہ سفید کفن پہنا دیا جائے گا۔ جواہرات لگے تخت کی بجائے کچی زمین کی ویران اندھی قبر میں تمہیں دھکیل دیا جائے گا۔ لوگ بے جان جس پر ماتم کریں گے، لیکن یہ ماتمی رنگ بھی چند گھڑوں کا ہوگا، کچھ دنوں کا ہوگا، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ تمہیں بھول جائیں گے اور تمہارا جو ہے میراث تقسیم ہو جائے گا، آپ کی اولاد آپ کا میراث لے لے گی، مال لے لے گی۔ نہ گورے سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ سکندر بھی گیا، دارا بھی گیا، ان کے نشانات بھی ختم ہو گئے، کہاں نشانات تھے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، ایسے ایک دن جو ہے سب نے جانا ہے، تو غرور و تکبر کیسا۔ اس کے بعد شعر نمبر دو میں جو بات بتائی جا رہی ہے، شعر ہے آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا۔ اس میں الفاظ معنی جو ہے، آفاق دنیا کو کہتے ہیں، کائنات کو، منزل ٹھہرنے کی جگہ، سلامت محفوظ، اسباب سامان کو بولتے ہیں، ساز و سامان کو بولتے ہیں، سفری یہ مسافر کو کہتے ہیں۔ فنی خوبی جو ہے نا وہ آپ لکھ لیں، فنی خوبی اس میں صنعت استعارہ ہے، استعارہ ادار لیا گیا ہے۔ یہ سفری جو نا اصل میں صرف مراد انسان ہے، سفری بمعنی انسان ہے، اور یہ جو ہے صنعت استعارہ ہے۔ فنی خوبی جو ہے نا فنی محاسن یا فنی خوبی لازمی لکھیں۔ شعر نمبر 2، مفہوم ہے کہ دنیا میں ہر مسافر کا اسباب راستے ہی میں لٹ جاتا ہے۔ یہ اس کا مرکزی خیال یا مفہوم ہے کہ دنیا میں ہر مسافر کا جو اسباب ہے، مال وغیرہ ہے، وہ راستے ہی میں لٹ جاتا ہے، وہ راستہ تقسیم کر لیتے ہیں۔ گویا کوئی بھی اس دنیا سے سلامت نہ جا سکا، اپنے ساتھ کچھ چیز نہیں لے کے جائے گا، جو کچھ اس نے کمایا وہ یہیں رہ جاتا ہے۔ شداد نے جنت بنائی، یہیں رہ گئی۔ قارون کے پاس کتنا خزانہ، یہیں پہ رہ گیا۔ فرعون کے پاس بڑی سلطنت، یہیں رہ گئی۔ کوئی ساتھ کچھ نہیں لے کے جاتا۔ اس کے بعد تشریح لکھیں گے۔ تشریح میں تشریح طلب شعر میں میر نے دنیا کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا تذکرہ کیا، کیونکہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ
اکثر ان کی جو ہے شعر و شاعری میں بے ثباتی کا تذکرہ ہوتا ہے. انسانوں کو انہوں نے مسافر قرار دیا ہے اور اس دنیا کو ایک راہ گزر کہا ہے. دنیا واقعی راہ گزر ہے. شاعر کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی راہ گزر ہے جس سے کوئی بھی مسافر سلامت نہ گزر سکا. ایک ایک شخص کو اس دنیا نے تہی دست کر کے اپنی آغوش میں لے لیا ہے اور اس کا اسباب ہتھیار لے لیا. دراصل انسان اس دنیا میں یوں دل لگا لیتا ہے کہ گویا یہ دنیا اس کا ابدی ٹھکانہ ہے. وہ یہاں بڑے سے بڑے محلات اور کوٹھیاں تعمیر کرتا ہے, یہاں دولت کے انبار جمع کرتا ہے, کھربوں کا بینک بیلنس جمع کرتا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے, سب چیزیں یہیں رہ جاتی ہیں اور وہ اکیلا اس دنیا سے چلا جاتا ہے. اس کے بعد شعر نمبر 3 ہے, ہر زخم جگر داور معیشت سے ہمارا, انصاف طلب ہے تیری بیداد گھری کا. اس شعر میں, یہ آپ کا شعر نمبر 4 ہے. شعر نمبر 3 جو نا ابھی ہم نے بتا دیا ہے. اچھا بیٹا ایک ذرا غور سے سنیے, شعر نمبر 1 جو ہم نے پڑھا تھا, جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا, یہ بیٹا سائنس گروپ میں 2013 میں بھی آ چکا ہے, 16 میں بھی آ چکا ہے اور 18 میں بھی آ چکا ہے, اور کامرس گروپ میں 2016 میں آ چکا ہے. اس کے بعد دوسرا جو شعر ہم نے پڑھا, آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت, اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفری کا, یہ بیٹا 2019 میں سائنس گروپ میں اور 2012 میں آ چکا ہے. ایسے ہی شروع میں جو ہم نے آپ کو جو شعر پڑھا سنایا تھا تشریح کی, زندان میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنون کی, اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا, 2015 میں اور 11 میں آ چکا ہے. ایسے کامرس گروپ میں بھی آئے ہیں. اس کے بعد ایک اور شعر ہم پڑھیں گے, لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام, آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا. بیٹا یہ 2018 میں, 17 میں اور 10 میں. دیکھیں تقریباً 10 سے لے کر اگر ہم ابھی تک دیکھیں تو 10 دفعہ تو جو ہے نا 10 ایئر مطلب ایئر آ چکے ہیں. ایسے کامرس گروپ میں بھی آتے رہتے ہیں, اس لیے وہ جو ہے نا اگر اس میں دیکھیں 5 ایئر میں 10 ایئر میں اگر آخر میں کا یا کی آ رہا ہے تو یہ میر تقی میر کی غزل سے لیا گیا ہے. الفاظ میں نے داور, انصاف کرنے والا, انصاف کرنے والے سے مراد ہے خدا اللہ تعالی, انصاف کرنے والے ہیں مراد وہی ہے. محشر, قیامت, انصاف طلب انصاف چاہنے والا مراد یہ ہے, عدل و انصاف چاہنے والا یہاں پہ مراد یہ ہے. بیداد گری, ظلم و ستم, ظلم. اس میں جو ہے مشکل الفاظ ہو گئے. مرکزی خیال یا مفہوم, اے محبوب ہمارا قلب و جگر پر لگا ہوا ہر زخم, روز قیامت اللہ سے تیرے ظلم و ستم کے خلاف انصاف مانگے گا. محبوب اپنے کہہ رہے ہیں کہ میرے دل پر جو چوٹیں لگی ہیں, جگر پر جو چوٹیں لگی ہیں, ہر زخم, قیامت وہ زخم خود جو ہے نا وہ قیامت کے دن جب انصاف ہوگا, روز محشر والے دن اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ آپ کے خلاف انصاف مانگے گا. تشریح, امید کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب میں نے تمہارے سب نشتر دل پہ خندہ پیشانی سے سہے, جتنے بھی آپ کے زخم آپ نے مجھے دیے خوشی سے خندہ پیشانی سے سہے. ایک ایک ظلم ہنس کر برداشت کیا اور آئندہ بھی برداشت کروں گا, لیکن عنقریب 4 دن کی فانی زندگی کے بعد عدالت قائم ہونے والی ہے, روز معاشر قائم ہونے والا ہے, جس کا منصف انصاف کرنے والا خود اللہ تعالیٰ ہوگا. یہ ایسا دن ہوگا کہ جب ہر ذی روح کو انصاف ملے گا, انصاف ملے گا, ہر ذی روح کو انصاف ملے گا, اور انسان کے اپنے کرتوتوں اور دوسروں کے مظالم کے خلاف زبان تو کیا ہاتھ پاؤں اور اعضاء شہادت دیں گے. زبان کو بند کر دیا جائے گا اور ہاتھ پاؤں خود جو ہے نا شہادت دیں گے, گواہی دیں گے. چنانچہ میر کہتے ہیں اے میرے محبوب دنیا میں نے تیرے خلاف شکوہ نہیں کیا, لیکن روز حشر روز محشر میرا ایک ایک عضو, میرا ایک ایک زخم تمہارے مظالم کے خلاف فریاد کرے گا. اگرچہ میں اس روز بھی چپ رہوں گا,
لیکن اعضاء تو تمہارے خلاف بولیں گے۔ دراصل میرے محبوب کو اس خوبصورت انداز میں وفاداری کی نصیحت کی ہے۔ میر نے جو نا دراصل میر نے محبوب کو اس خوبصورت انداز میں وفاداری کی نصیحت کی کہ اب تو وفاداری کر لے۔ آگے مماثل شعر، باز آ جاؤ ظلم سے ہمدم ورنہ، باز آ جاؤ ظلم سے ہمدم ورنہ ایک روز حشر کا بھی ہے۔ اس کے بعد اسی شعر میں کچھ اور بتانا چاہ رہے ہیں۔ راہ عشق میں عاشق یعنی عشق کی راہ میں جو ہے عاشق کو اس قدر مصائب و پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ بقول جگر مراد آبادی وہ لکھتے ہیں، یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے، یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ ان تمام مشکلات اور مصائب کے باوصف جس سے ایک عاشق صادق کو پالا پڑتا ہے، وہ ان تمام مصائب کو صبر اور خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے۔ وہ محبوب سے اس کے ظلم و ستم کی بہت کم شکایت کرتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں، اے میرے محبوب اپنے رویے پر نظر ثانی کرو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، ورنہ روز حشر تمہیں حساب دینا ہوگا جو بڑا کٹھن ہے، بڑا مشکل ہے۔ شعر نمبر 4 جو کہ 2018، 17 اور 10 میں آ چکا ہے۔ اس میں میر تقی میر فرما رہے ہیں، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ اس میں الفاظ معنی جو ہیں وہ یہ ہیں، ایک تو ہے آفاق دنیا، کارگہ اس سے مراد کارخانہ جہاں پہ کام مطلب چیزیں بنائی جاتی ہیں، شیشہ گری شیشہ سازی یا جہاں پہ شیشے کا کام ہوتا ہے۔ فنی خوبی اس کی کیا ہے، بیٹا اس کو لکھ لیجئے، اس میں صفت تشبیہ ہے، تشبیہ ہے اس میں کہ دنیا کو شیشے کے کارخانے سے تشبیہ دی ہے۔ جیسے شیشے کے جو کارخانہ ہوتا ہے، جب انسان وہاں چلتا ہے بہت احتیاط کرتا ہے، ایسا نہ ہو کہ بھائی پاؤں میں کوئی شیشہ نہ جو ہے نہ لگ جائے، وہ جو گلاس ہے شیشہ جو ہے وہ پاؤں میں نہ لگ جائے، اور جب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں رگڑائی کر رہے ہوتے ہیں ایسا نہ ہو وہ ہماری آنکھوں میں یقین جسم کے کسی حصے پہ لگ جائے، انسان زخمی نہ ہو جائے، اس لیے وہ بہت احتیاط کرتا ہے۔ ایسے دنیا میں بھی اس کو احتیاط کرنی ہے۔ تو یہ تشبیہ دی ہے کہ دنیا کو شیشہ کے کارخانے سے تشبیہ دی، تو آپ نے فنی خوبی میں یہ لکھنا ہے کہ یہ صفت تشبیہ یعنی دنیا کو شیشے کے کارخانے سے تشبیہ دی گئی۔ اس کے بعد اس کا جو مرکزی خیال ہے یا مفہوم وہ یہ ہے کہ یہ دنیا شیشہ سازی کے کارخانے کی مانند ہے۔ انسان کو چاہیے کہ احتیاط سے اس دنیا میں زندگی بسر کرے۔ تشریح طلب شعر میں میر انسان سے مخاطب ہے کہ تمہیں یہاں نہایت احتیاط سے رہنا چاہیے، کیونکہ یہ دنیا بالکل شیشہ سازی کے کارخانے کی مانند ہے۔ انسان کو اپنے ایک سا عمل چھوٹا یا سا قدم بھی یعنی بڑا سے بڑا عمل یا چھوٹا سے چھوٹا کوئی بھی قدم جو ہے سوچ و بچار کر کے اٹھائے اور خدا کی رضا کے مطابق اٹھائے، تاکہ روز قیامت خدا کے سامنے سرخرو ہو سکے۔ تشریح طلب شعر میں دوسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ اس دنیا میں تمام انسان ایک دوسرے سے کسی نہ کسی رشتے سے باہم منسلک ہیں، ملے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، اور تمام پر ایک دوسرے کے حقوق اور فرائض ہیں جو کہ حقوق العباد کے گنائے جاتے ہیں۔ مزید برآں انسان کو نازک مزاج لوگوں کی جذبات کو بھی احترام کرنا چاہیے، وگرنہ شیشہ سازی کی طرح ذرا برابر بے احتیاطی سے دوہرا نقصان ہوگا۔ ایک تو انسان کو بروز قیامت جواب دہ ہونا پڑے گا، اور دوسرا ان لوگوں کے جذبات مجروح ہوں گے اور قلوب چکنا چور ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اسی شعر میں مزید فرماتے ہیں کہ کائنات میں لامحدود انواع حیات ہیں، بہت سی چیزیں، لیکن شاعر نے صرف بنی آدم ہی کو محتاط رہنے کی تنبیہ کی ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ بروز قیامت صرف انسان ہی اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا، کیونکہ عالم ارواح میں انسان نے جواب دہی کی ذمہ داری لی تھی۔
سب پہ جس بار نے گرانی کی، سب پہ جس بار نے گرانی کی، اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا۔ یہی جواب دہی کا بار تھا جسے اٹھانے سے تمام انواع حیات نے انکار کر دیا اور نادان انسان نے اسے قبول کر لیا۔ چنانچہ میر کہتے ہیں کہ انسان کو شدید احتیاط کی ضرورت ہے، اسے اپنے ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا بھر برائی اور ایک اچھائی کا حساب ہوگا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یعنی ذرا برابر بھی جو نیکی ہوگی اور جو برائی ہوگی اس کا حساب دینا پڑے گا۔ خیال خاطر احباب چاہے ہر دم انیس ٹھیس نہ لگ جائے آپ گیوں کو۔ اس کے بعد اگلا جو شعر ہے، تکمیر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ بیٹا یہ شعر جو ہے نا، آخری شعر جو مقطع ہوتا ہے، یہ بورڈ کے پیپر میں نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اس میں شاعر نے اپنا نام، اپنا تخلص بیان کیا ہوتا ہے، تو بورڈ کے پیپر میں نہیں آتا۔ لیکن سمجھنا تو ہے، اس میں تک جو ہے ذرا جگر سوختہ جلا ہوا دن، چراغ سحری ایسا چراغ جو بجھنے کے قریب ہو، اور اس میں جو ہے فنی خوبی وہ بھی صفت تشبیہ ہے کہ خود کو یا زندگی کو چراغ سے تشبیہ دی۔ میر نے خود کو یا اپنی زندگی کو جو ہے چراغ سے تشبیہ دی۔ یہ بیٹا آپ نے اس کا مرکزی خیال یا مفہوم لکھنا ہوگا۔ تشریح میں لکھتے ہیں کہ روایتی طور پر محبوب ظلم واقع ہوا ہے، یعنی محبوب جو ہے اسی پر جو ظلم واقع ہوا ہے۔ عاشق اس کو کے فراق میں تڑپتا ہے، لیکن محبوب وفا شعار عاشق کو اپنی جھلک تک نہیں دکھاتا۔ تمام زندگی عاشق اپنے محبوب کی دیدار کی تمنا دل میں لیے رکھتا ہے۔ محبوب کی اس بے وفائی سے عاشق ناتواں ہو جاتا ہے۔ چنانچہ میر نے خود بجھنے کے قریب ہے۔ میر کہتے ہیں کہ میں بالکل بجھنے کے قریب ہوں اور مرگ الموت ہوں، موت کے قریب ہوں، لہذا شاعر محبوب سے التجا کرتا ہے کہ وقت آخری تو میری عیادت کر لو، تاکہ حالت نزا میں تمہارا دیدار نصیب ہو سکے، کیونکہ جلد ہی میری آنکھیں بے نور ہونے والی ہیں، میں مرنے والا ہوں۔ جیسے سحری کے وقت جو ہے وہ جو چراغ ہے بجھ رہا ہوتا ہے، ختم ہونے والا ہوتا ہے، میں بھی بالکل آخر لمحات میں مرگ الموت میں پہنچ چکا ہوں، نزا کی حالت میں ہوں، اب تو میری خبر لے لے۔ اس چشم تر سے آپ میں جی بھر کے دیکھ لوں، اس چشم تر سے میں جی بھر کر دیکھ لوں، دھوکہ نہ دے یہ زندگی ناپائیدار ہے۔ اس کے بعد اسی شعر میں میر نے اپنے محبوب کی غفلت شعاری اور لاپرواہی کے مضمون کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے اور اپنی ذات پر آنے والے غموں کے انبار کا ذکر کیا ہے۔ میر کہتے ہیں کہ محبوب کے تیر ستم سہ کر اس کا دل پاش پاش ہو چکا ہے۔ محبوب کی ستم شعاریوں نے گویا اس کے دل میں آگ لگا دی۔ بقول میر درد اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا دیکھا۔ وہ درخواست کرتا ہے کہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنا دیدار کرا دو، اس چشم تر سے آج میں جی بھر کے دیکھ لوں، دھوکہ نہ دے کہ زندگی ناپائیدار ہے۔ بیٹا یہ اس جو ہے غزل نمبر 2 کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ ابھی ہم غزل نمبر 1 جو ہے، جو کہ بہت ہی کام آتی ہے، اس کو ہم پڑھیں گے، لیکن 2014 میں سائنس گروپ کا جو ہے اسی میں سے آیا تھا۔ آنا یہ نہیں کہ نہیں آ سکتا، یہ بھی میر تقی میر کی جو ہے نا غزل ہے، پڑھنا تو ہے ہم نے، اس کو بھی سمجھنا اس کو بھی ہے۔ اس کو جو ہے ذرا غور سے سنیے۔ پہلے جو ہے تھوڑا سا آپ کو میر تقی میر کی جو ہے میر دریا ہے سنیں شعر زبانی اس کی، یہ اس کا جو ہے نا نام ہے۔ اس کے بعد بیٹا یہ میر تقی میر جو ہے شہنشاہ غزل خدائے سخن شہنشاہ تغزل میر تقی میر ہیں۔ میر تقی میر شعر سن لی بیٹا، اس کی ایک دفعہ نظم پڑھ لیتے ہیں۔ میر دریا ہے سنیں شعر زبانی اس کی،
اللہ اللہ رے طبیعت کی روانی اس کی، می تو بوچھار کا دیکھا ہے برستے تم نے، اسی انداز سے تھی اشک فشانی اس کی۔ بات کی طرف کو دیکھو تو کوئی جادو تھا، پر ملی خاک میں کیا سحر بیانی اس کی۔ سرگزشتے اپنے کس اندوہ سے شب کہتا تھا، سو گے تم نہ سنی آہ کہانی اس کی۔ مرثیے دل کے کہیں کر کے دیے لوگوں کو، شہر دلی میں ہے سب پاس نشانی اس کی۔ اب یہ اس کے جز افسوس نہیں کچھ حاصل، حیف صد حیف کہ کچھ قدر نہ جانی اس کی۔ میر تقی میر، اس کا بیٹا تعارف شاعر میر تقی میر جو ہے نا آسمان سخن کے درخشاں آفتاب ہیں۔ آپ کو اردو غزل گوئی میں خدائے سخن اور شہنشاہ غزل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ انسانی احساسات و جذبات کی مکمل ترجمانی کرتے ہیں۔ بقول شاعر غالب کی جو ہے، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ شعر نمبر 1، میر دریا ہے شعر زبانی اس کی، سنیں شعر زبانی اس کی، اللہ رے اللہ طبیعت کی روانی اس کی۔ بیٹا اس میں حوالہ جو ہے وہی جو ہے میر کی غزل سے لیا گیا ہے اور وہ خدائے سخن کہلاتے ہیں۔ مرکزی خیال، میر نے اپنی جولانی طبع اور قدرت شعر گوئی بیان کی، یعنی کہ ان کی طبیعت کے اندر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، قدرت کی طرف سے شعر گوئی ہے، ہر کو وہ شعر پڑھتے رہتے ہیں۔ فنی خوبی، اس کی فنی خوبی بیٹا 3 ہے۔ پہلی جو اس کی فنی خوبی ہے وہ ہے مطلع، اور مطلع کہتے ہیں غزل کا جو پہلا شعر ہے اس کو مطلع کہا جاتا ہے، مطلع۔ اور دوسری اس میں لکھا ہے صنعت تعلی، تعلی علو سے نکلا ہے، علو بلندی۔ اس میں شاعر جو ہے وہ علو سے اپنے آپ کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، علو بیان کی جا رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے آپ کو کبھی کسی کو بہت زیادہ اس کو بلند مرتبہ دے دیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو انہوں نے علو سے کام لیا کہ اپنے آپ کو، اپنی طبیعت کو دریا کی روانی، جیسے ان کی طبیعت میں جیسے دریا کی روانی ہوتی ہے ایسے، اور شاعری کو دریا سے جو ہے نا اصل میں تشبیہ دی، اور یہاں پہ ان کی بہت زیادہ علو انہوں نے کیا ہے کہ ان کی طبیعت کے اندر جو ہے نا ایسی شعر و شاعری ہے۔ صفت تشبیہ بھی ہے کہ کلام کو، اپنے کلام کو دریا سے تشبیہ دی، اور دوسری تشبیہ اس میں یہ بھی ہے کہ شاعری کو، یعنی کہ طبیعت کو دریا کی روانی سے اور شاعری کو دریا سے، شاعری کو، اپنے کلام کو جو نا شاعری کو دریا سے تشبیہ دی اور اپنی طبیعت کو دریائی رواں سے تشبیہ دی۔ اس شعر میں میر اس طرح سے گوئے ہوئے ہیں جیسے لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ میر دریائے سخن ہے، الفاظ، خیالات، اشعار کا ذخیرہ، ان کے خیالات کا سمندر امڑتا چلا آتا ہے۔ ان کے کلام میں اس قدر روانی ہے کہ لگتا ہے کہ الفاظ کا دریا بہا چلا آ رہا ہے۔ ان کے خیالات، الفاظ اور اشعار میں ایسا تسلسل، ایسی روانی اور ایسی دلکشی ہے کہ لگتا ہے کہ دریا گنگا جو ہے وہ بہا چلتا ہے۔ یہ اس کی تشریح ہے۔ لوگ بھی ان کے بارے میں یہی کہتے ہیں۔ مماثل شعر، پاتے نہیں جب راہ تو چڑھ جاتے ہیں نالے، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور۔ شعر نمبر 2، می تو بوچھار کا دیکھا ہوگا، می تو بوچھار کا دیکھا ہے برستے تم نے، اسی انداز سے تھی اشک فشانی اس کی۔ اس میں وقت بھی جو ہے مکمل ہوا چاہتا ہے، تقریباً 40 منٹ تو ہو چکے ہیں۔ بیٹا اس کو دیکھ لیجئے گا، جو اس کا شعر آ رہا ہے وہ ہم انشاءاللہ بھی پڑھتے ہیں۔ فنی خوبی جو ہے نا صفت مبالغہ، صفت تشبیہ، آنسو کو بارش سے تشبیہ دی۔ اس کے بعد مماثل شعر، شعر نمبر 3، بات کی طرف کو دیکھو تو کوئی جادو تھا، پر ملی خاک میں کیا سحر بیانی اس کی۔ اس میں بھی صنعت تعلی ہے اور صفت تشبیہ بیان کی گئی ہے کہ کلام کو جادو سے تشبیہ دی ہے۔ میر نے اس شعر میں اپنی جادو بیانی پر فخر لیکن ناقدری پر مایوسی بھی ظاہر کی۔ صفت تشبیہ ہے کہ کلام کو جادو سے تشبیہ دی، اور کس نے شعر سن میر نے یہ کہا، میر یہ نہ کہا
ہائے پھر کہ یہ کیا کہا صاحب. شعر نمبر 4. سرگزشت اپنے کس اندوز سے شب کہتا تھا سو گے تم نہ سنی آ. ابھی جو ہم نے پیچھے پڑھا تھا یہ بھی بہت اچھا شعر ہے. اس میں کہ میں جو ہے سرگزشت اپنی جو بات ہے کس انداز سے بتاتا آپ کو، کس غم سے، یعنی میں اپنی غم سے جو ہے نا پوری رات میں اپنی بات آپ کو سناتا رہا، اپنے احوال سناتا رہا. سو گے تم، لیکن تم سو گئے، تم نے میری نہ آہ بھی نہ سنی، میری تمام جتنی بھی باتیں ہیں وہ نہ سنی. کہانی اس کی اپنے پرسوز انداز بیان اور ناقدر زمانے کا ذکر کیا ہے اس میں. سرگزشت میر کی شاعری کی داستان حیات بہت پیارا جو نا. کل شب ہی تو میر تمہیں اپنی داستان حیات اپنی سرگزشت سنا رہا تھا، لیکن تم سو گئے، غفلت میں پڑ گئے اور نہ سن سکے. مسیح دل کے کہیں کر کے دیے لوگوں کو، شہر دلی میں ہے سب پاس نشانی اس کی. اس میں بھی مرکزی کا شہر دلی کے لوگوں کے پاس اس کی نشانی اور ان کے غم زدہ دل کے مسیحوں کی صورت میں موجود ہے. صنعت تلمیح اس میں شہر دلی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، کسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اس کو بیٹا تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا، کیونکہ ہمارے پاس پیریڈ بہت کم ہوتے ہیں بیٹا. مہینے میں صرف 4 پیریڈ تو ہوتے ہیں اور پوری بک ہوتی ہے. اور ویسے تو میر تقی میر کی ایک غزل کے لیے جو ہے نا 1 دن چاہیے ہوتا ہے. ایسے اور بھی ہم نے غزلیں پڑھنی ہیں، اسباق پڑھنے ہیں، اس لیے تھوڑا سا اس کو دیکھ لیجیے گا. اب یہ اس جز اور سن نہیں کچھ حاصل، حیف صد حیف کہ کچھ قدر نہ جانی اس کی. مرکزی خیال اہل دانش کی قدر بعد از موت بے معنی ہے. یعنی کہ جو اہل دانش تھے، جیسے امیر کہیں گے میں اہل دانش، مطلب ہے کہ ایک بڑا آدمی تھا، میری جو ہے قدر نہ جانی لوگوں نے، لیکن مرنے کے بعد جو ہے نا اگر قدر جانتے ہیں تو یہ تو بے معنی ہے. میر اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا. افسوس کہ کسی نے زمانے میں اس کی قدر نہ پہچانی. ساری زندگی کسی نے قدر و منزلت نہ دی. در بدر بھٹکتے پھرے، مصائب و آلام کا سامنا کیا. سکھ اور راحت زندگی بھر نصیب نہ ہوا. نہ عزت ملی، نہ وہ مقام مرتبہ جس کے حقدار تھے. اس لیے مایوسی بھرے انداز میں کہتے ہیں اب تو میر جا چکا ہے، مرنے والا ہے، مر چکا ہے. زندگی بھر اس کی قدر نہ پہچانی گئی، اب موت کے بعد قدر لا حاصل ہے، اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اب چاہے تو اس کی یاد میں محافل سجا یا مقالے پڑھو، فائدہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں حاصل. افسوس کہ زندگی میں تم نے میر کے علم و دانش اور جذبہ شوق کی قدر نہ کی. مماثل شعر ہیں. اب کر کے فراموش تو ناشاد نہ کرو گے، پر ہم جو نہ ہوں گے تو بہت یاد کرو گے. بیٹا آج کے لیے جو ہے اتنا ہی کافی ہے. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس میں سے آپ کچھ یاد کر لیں گے. سب چیزیں سامنے آپ کی پیش کی گئی ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. جزاک اللہ.